अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम एक पेज और मैं हूं फरवा वहीद। नाज़रीन, सुप्रीम कोर्ट के फैसलों और पार्लियामान की तरफ से बनाए गए कवानीन और तरमीम पर अमल दरामद में डेडलॉक पैदा हो चुका है। यहाँ इंसानों के नहीं, इदारों के सर्वाइवल की जंग है और हर इदारा अपनी अजमत और हुर्मत की बका के लिए बरसरे पैकार नजर आता है। यानी टकराव इदारों का है और महाज सियासी जमातों का, जो कल तक अदम इस्तेहकाम से दो चार था, वो आज बहरान की वसतों की मनाजिल तय करता नजर आता है। आज भी सियासतदानों की जानिब से दहशतगर्दी के मुकदमे और आर्टिकल 6 लगाकर इलेक्शन कमिश्नर के खिलाफ कार्रवाई करने के मुतालबे ने मुल्की सियासी फिजा को जहर आलूद कर रखा है। मखसूस सीट्स से मुताल्लिक सुप्रीम कोर्ट के फैसले, इलेक्शन कमीशन की अपील, पार्लियामेंट का एतराज़ और सुप्रीम कोर्ट का तफसीली फैसला ना तो डेडलॉक को ख़त्म कर सका और ना ही आइनी इबहाम दूर कर सका। यानी अदलिया में मुदाखलत या फिर किसी तासुर के तहत फैसले करने का तासुर दूर नहीं हो सका। कल इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस खत लिख रहे थे कि मुदाखलत हो रही है। अब जस्टिस याहिया आफरीदी का इख्तलाफी नोट मामले को पेचीदा कर रहा है, जबकि मखसूस नशिस्तों की वजाहत तफसीली फैसला आने से पहले वेबसाइट पर जारी होने पर खुद चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट जस्टिस काजी फाइज ईसा सवाल उठा रहे हैं कि ये वजाहत कैसे दी गई। कुछ माह पहले तक अदालतों से मुताल्लिक तासुर था कि बेंच बनते ही फैसले का पता चल जाता है, जबकि आजकल बेंच से पहले ही फैसले से मुताल्लिक कयास आराइयाँ शुरू हो जाती हैं और आइन पर अमल दरामद की सूरत हाल ये है कि इलेक्शन कमीशन कह रहा है कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला आइन के मुतसादिम है। वफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तर कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले का मतलब है कि आइन को फिर से लिख दिया गया। हमारी अदालतों में गुड टू सी यू की रिवायत भी रही है और नज़रिया ज़रूरत के तहत फैसले देने की मिसालें भी मौजूद हैं। यानी कानून पहले पहल अंधा था, फिर आमिराना हुकूमतों और डिक्टेटरशिप अदवार ने इसके हाथ पांव बांध दिए और अब मौजूदा हुकूमत पर अपोजिशन इल्ज़ाम लगा रही है कि 54 तकरीबन तरामीम के तहत अदालतों पर असरअंदाज होते हुए उससे सुनने और बोलने की सलाहियत वापस लेकर उसे लंगड़ा लूला बना देने की कोशिश भी की जा रही है। पार्लियामेंट में आईनी तरमीम का मामला हो, 2/3 अक्सरियत में अहम किरदार अदा करता मखसूस नशिस्तों का सुप्रीम कोर्ट का फैसला या फिर सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल की काबीना से सर्कुलर के जरिए ली गई मंजूरी, सभी इकदामात हुकूमत और अपोजिशन में पेचीदगियां बढ़ाने के साथ साथ इदारों के माबैन फासले बढ़ाने का बाइस भी बन रहे हैं। ऐसे में सवाल यह है कि सियासतदानों की जिद, अना और एक दूसरे को माइनस करने की हिकमत अमली पाकिस्तान और आईने पाकिस्तान को कहाँ ला खड़ा करेगी और इस आईनी तरमीम और इम्प्लीमेंटेशन का अमल क्या मुल्क को किसी बहरान से दो चार करेगा या फिर बेहतरी भी नज़र आ रही है। इस पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं साबिक वफाकी वज़ीर डॉक्टर बाबर अवान साहब। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आपने वक्त निकाला। मुझे बताएं कि आपने भी एतराज़ उठाया था चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब पे और इमरान खान साहब हिमसेल्फ बहुत दफ़ा एतराज़ उठा चुके हैं। रिसेंटली भी उन्होंने कहा कि केसेस से अलग हो जाए। फिर आज हमने देखा कि हामिद खान साहब ने भी एतराज़ उठाया, लेकिन चीफ जस्टिस साहब ने उस पर यह कहा कि अगर आपको एतराज़ होगा, हमें तो एतराज़ नहीं है, हम तो अलग नहीं कर सकते, आपको एतराज़ है तो खुद को अलग कर ले। और फिर हामिद खान साहब कोर्ट रूम से बाहर भी चले गए। ये जो अदम एतमाद की वजह है, ये है किस वजह से खान साहब को भी और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को भी चीफ जस्टिस पे? थैंक यू वेरी मच। पहले आपने कुछ गुफ्तगू वो सुनाई है कि जी पाकिस्तान में हमने हर सूरत में एक सुपर कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के ऊपर लागू करनी है। मैं उसके ऊपर शॉर्ट कमेंट करके आपके सवाल की तरफ आ जाता हूँ। देखिए, पाकिस्तान में कोई इदारा इस वक्त ऐसा नहीं है जिस पे लोगों को एतराज़ ना हो। मिसाल के तौर पे बलूचिस्तान के लोग कहते हैं यहाँ पे हमें लेवीज चाहिए, ना पुलिस चाहिए, ना फौज चाहिए। जो नॉर्थ पाकिस्तान है वो कहते हैं यहाँ से सारी फोर्सेज आप निकालिए। कराची वाले कहते हैं हमें रेंजर्स नहीं चाहिए। इस्लामाबाद वाले कहते हैं हमें CDA नहीं चाहिए। लाहौर वाला कहता है हमें LDA नहीं चाहिए। तो फिर तो हर इदारे के ऊपर जिसके ऊपर लोग अदम एतमाद करेंगे, एक नया इदारा बनाना पड़ेगा और उसका तजर्बा बेहतरीन और बदतरीन दोनों आपको लाहौर में और पंजाब में मिलता है, जहाँ 11 किस्म की पुलिस बनाई जा चुकी है। और उसका नतीजा ये है कि जब हमारा पुलिस का एक लड़का अगवा होता है डाकुओं के हाथों, तो एक डाकू रिहा करके उस लड़के को छुड़वाया जाता है। हाँ। और वो डाकू ना पकड़े गए और ना ही वो मारने वाला कोई एक कातिल भी जिसने पुलिस को वहाँ पे एक करबला मचा के बेचारों को मार दिया, कोई भी उनका पुरसाने हाल नहीं है। एक ये
تو یہ پاکستان کے سارے اداروں کا یہ حال کرنا چاہتے ہیں جو بھی یہ کوشش کر رہے ہیں. ون. دوسرا، اب آپ آ جائیے کہ کیا پاکستان میں کسی نے عدم اعتماد پہلی دفعہ کسی کے اوپر کیا ہے؟ یہ پہلی دفعہ نہیں ہو رہا. اس کے بارے میں جو پچھلے ایک چیف جسٹس تھے جسٹس گلزار، ان کے 4 رکنی بینچ نے فیصلہ کیا ہوا ہے کہ پی ٹی آئی سے متعلقہ جو بھی مقدمات ہیں یا عمران خان سے متعلقہ جو مقدمات ہیں، یہ سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے اپنا، اور ابھی تک موجود ہے. اس کو کسی نے نہ ریویو کیا، نہ اس کو انڈو کیا، اور نہ ہی اس فیصلے کو واپس لیا گیا. وہ اس بینچ کے سامنے جس میں موجودہ فاضل چیف جسٹس صاحب ہوں نہ فکس کیا جائے. اس لیے یہ نئی بات کوئی نہیں ہے. ون. دوسرا یہ ہے کہ نواز شریف اینڈ کمپنی نے پاکستان میں کوئی زمانہ ایک دفعہ انہوں نے کوئی عدم اعتماد کیا؟ انہوں نے پورے سپریم کورٹ پہ عدم اعتماد کیا جسٹس ڈوگر کے زمانے میں، اور کہا کہ جب جمہوری سپریم کورٹ آئے گی تو اس وقت ہم جا کے اس کے سامنے اپنی اپیل رکھیں گے. جمہوری سپریم کورٹ آئی، اور جمہوری سپریم کورٹ کے چیف جسٹس اس وقت ایک شخص تھا جو سیاسی آدمی تھا، اس کا نام نہیں میں لینا چاہتا، اور دوسرے جو تھے ملتان والے وہ ایک سیاسی شخصیت کے رشتہ دار تھے. انہوں نے 8 سال کا ڈیلے ان کی اپیل میں. ہمیں کہتے ہیں ایک دن کا ڈیلے ہے تو دن میں گھنٹے اور منٹ اور سیکنڈ، اور سیکنڈ کا بھی مائکرو سیکنڈ جو ہے اس کو سارے کا سارا ایکسپلین کرو، لیکن وہ 8 سال معاف ہو گئے. یہ پہلی بات نہیں ہے. دوسرا یہ ہے کہ پاکستان کے اندر اس وقت سمجھنے کی ضرورت ہے کہ کرنے کی کیا کوشش ہو رہی ہے. پاکستان میں کرنے کی یہ کوشش ہو رہی ہے کہ جو ہارے ہوئے لوگ اقتدار جن کو سونپا گیا ہے ان کی ویلیڈیٹی اور لیجیٹمیسی، کہ لوگ ان کو جائز مانیں، ان کو قانونی مانیں، اپنا رہبر و رہنما ان کو مانیں، اور ان کو قوم کا مسیحا مانیں. اس کے لیے جتنے بازو مروڑے گئے، جتنے بازو توڑے گئے، جتنے گھروں اور عورتوں کے پردے اور آنچل اڑائے گئے ہوا میں، وہ ساری قوم اس کو جانتی ہے. اس لیے یہ کوئی ایسا نہیں ہے کہ سیاستدانوں کے درمیان کسی جگہ کوئی جھگڑا ہوا ہے. جھگڑا تھا ہی نہیں. 8 فروری کو جن لوگوں نے ووٹ دیا، اگر ان لوگوں کے ذریعے سے منتخب ہونے والے ان کو اقتدار سونپ دیا جاتا تو جھگڑا نہیں تھا. بالکل اسی طرح سے جس طرح سے یحییٰ خان کے زمانے میں جو الیکشن ہوا تھا، اس میں جس آدمی کو سب سے زیادہ ووٹ ملے تھے پورے پاکستان میں، 187 اس کو سیٹیں ملی تھی. پاکستان کا جو ویسٹ تھا اس میں صرف 86 سیٹوں والی پارٹی اکثریت میں تھی. اس کو اقتدار دیا جاتا تو جھگڑا نہیں ہوتا. 3 دفعہ یحییٰ خان نے اسمبلی بلائی، اور 3 دفعہ اس نے فراڈ کیا مجیب الرحمان سے اور ایسٹ پاکستان کے لوگوں سے. اور یہ وہ عظیم لوگ ہیں جہاں مسلم لیگ بالکل ظاہر ہے. یہ تو تاریخ موجود ہے ڈاکٹر صاحب، اور آپ بالکل ٹھیک فرما رہے ہیں. لیکن آپ سمجھتے ہیں کہ اس سٹیج پہ جب اتنے زیادہ اعتراض چیف جسٹس کی اپیرنس پہ بڑھ گئے ہیں، جو کیسز وہ سن رہے ہیں، آج بھی حامد خان صاحب نے کہا، حامد خان صاحب کو انہوں نے کہا کہ آپ نے الگ ہونا تو آپ ہو جائیں. مورلی چیف جسٹس صاحب کو علیحدگی کر لینی چاہیے پھر؟ میں ایک جملہ مکمل کر کے آپ کے سوال پہ آتا ہوں. وہ یہ تھا کہ یہ اتنے عظیم لوگ تھے اور عظیم لوگ ہیں کہ ہم نے جو قائد اعظم ہاؤس ہے اس کے اندر بھی یہ قائد اعظم کا جو یوم گزرا ہے اس کا دن ہم نے نہیں منایا. اور انہوں نے ڈھاکہ میں جب مجیب کی بیٹی گئی ہے اس کے بعد انہوں نے قائد اعظم کا دن منا کے ساری دنیا کو حیران کیا اور انڈیا کو انہوں نے پریشان کر دیا. اب یہ ہے کہ کیا کوئی مثال موجود ہے کہ آپ کسی پہ اعتراض کریں تو وہ واپس آتا ہے یا نہیں آتا؟ اس کی پہلی مثال اوگسٹو پنوشے، ایک چلی کا ڈکٹیٹر تھا، اس کی مثال موجود ہے. ہاؤس آف لارڈ میں اس کا مقدمہ چل رہا تھا. ایک لا لارڈ کے اوپر یہ اعتراض کیا گیا کہ آپ کی جو بیگم ہیں ان کی سمپتی ہے، ہمدردی نہیں ہے، سمپتی ہے. وہ کسی جگہ پلے کارڈ پکڑ کے کھڑی ہوئی تھی. ایمنسٹی انٹرنیشنل جو انسانی حقوق کی تنظیم ہے، لندن میں اس کا ہیڈ کوارٹر ہے، اور اس کے باہر کہیں وہ کھڑی ہوئی تھی، اس لیے آپ ہٹ جائیے. نہ صرف اس نے بینچ سے استعفیٰ دیا بلکہ وہ اپنے لا لارڈشپ سے بھی اس نے استعفیٰ دے دیا. دوسرا مثال پاکستان کے اندر موجود ہے. شہید بی بی کا میں وکیل تھا، راجہ انور صاحب آصف زرداری کے وکیل تھے، اور ایک بینچ چلا رہا تھا ایک مقدمہ جس میں ایک شاہ صاحب تھے اور ملک قیوم صاحب تھے جو مرحوم ہیں جج. وہ مقدمہ جب سپریم کورٹ آف پاکستان میں گیا تو وہ ججمنٹ رپورٹڈ ہے 2001 کی، وہ نکال کے دیکھ لیجئے کہ اس میں ایک چیف جسٹس جو لاہور ہائی کورٹ کو تھا اس کا ہاتھ دھونے پڑے اپنے عہدے سے. ایک چیف جسٹس بننے والے لمبے عرصے کے لیے جو قیوم ملک تھے ان کو ہاتھ دھونے پڑے. اور سپریم کورٹ آف پاکستان نے 2 پرنسپلز لے ڈاؤن کیے کہ اگر ایک دفعہ آپ ریفری کو کہہ دیں کہ آپ ریفری نہ بنے میرے مقدمے میں تو ریفری کو ہٹ جانا چاہیے. پرنسپل نمبر 1. میں آسان زبان بول رہا ہوں، وہ لیگل میکسم اور ڈکشن نہیں بول رہا. دوسرا انہوں نے یہ کہا کہ اگر کسی جگہ شک ہو جائے کسی پارٹی کو کہ
اب اس کو انصاف نہیں ملے گا تو پھر جج کو نہیں بیٹھنا چاہیے. اور اس کے اوپر آپ اگر ججمنٹس دیکھنا چاہتے ہیں انڈیا کے اندر ہیں اور اس پہ اسٹڈی دیکھنا چاہتے ہیں تو جسٹس مرکنڈے کی اسٹڈی آپ دیکھ لیجئے انڈیا کے اندر. اس لیے یہ کوئی انہونی کسی جگہ بھی نہیں ہے جو بات کی گئی ہے. آپ کو یاد ہوگا جو پام بیچ کاؤنٹی کا کیس تھا جس میں جارج جونیئر بش کے باپ کے دوستوں نے الگور کو ہرا دیا تھا, تو اس میں بھی جو الگور تھا اس نے عدالت کے منہ کے سامنے کھڑے ہو کے یہ اعتراضات اس طرح کے پام بیچ کاؤنٹی کی جو فلوریڈا کے اندر یہ آتی ہے اس کی جو سپریم کورٹ تھی اس میں وہ اٹھائے اعتراضات جو ظاہر ہے کہ پہلی بار تو پاکستان کی تاریخ میں نہیں اٹھائے گا, اس سے پہلے آپ نے بہت اچھی مثالیں جو ہیں وہ کوٹ کی ہیں, لیکن آج آپ کی نظر سے گزرا ہوگا کہ بلاول بھٹو زرداری صاحب نے بھی وکلا سے جب گفتگو کی, خطاب کیا, اس نے اس خطاب میں انہوں نے بہت سارے باتیں کہی ہیں جس میں سے چیزیں ڈسکس کر لیتے ہیں. آئینی عدالت کے قیام کی امپورٹنس ڈسکس کی گئی ہے, اور پھر جو 63A میں تبدیلی ہے اس کے بارے میں بھی انہوں نے کہا ہے کہ ہم تیار ہیں. اب آپ لوگ ظاہر ہے کہ اس کے اگینسٹ ہیں. جی ایک کر کے میں لے لیتا ہوں. جی پہلے تو یہ ہے کہ یہ ذوالفقار علی بھٹو شہید نے متفقہ طور پہ 72 میں پہلا دستور بنایا تھا جس کو پھر فائنلی اڈاپٹ کیا ہم نے 1973 میں 12 اپریل کے روز. جی 73 میں. تو جو بنانے والے تھے وہ سارے ان کو تو سمجھ نہیں آئی جو اب لوگوں کو سمجھ آ رہی ہے, جو جا کے کہتے ہیں مولانا فضل الرحمان صاحب کے وکیل کو, ہمارے دوست کو, کہ ہماری بڑی مجبوریاں ہیں جی. دوسرا اس کا پہلو جو 63A ہے وہ ہے کیا؟ وہ یہ ہے کہ مثال کے طور پہ آپ نے ووٹ دیا, آپ کے گھر والوں نے ووٹ دیا, آپ نے کمپین کی اور ایک آدمی آپ کے ووٹ سے جیتا, آپ اس پارٹی کی ہیڈ ہیں, آپ کو وہ چھوڑتا ہے, وہ کہتا ہے مجھے 25 کروڑ کی آفر ہے, میں دوسری طرف جانا چاہتا ہوں. یہ کہتے ہیں کہ اس کو لوٹے بننے کی اجازت دی جائے. کوئی شرم کرو یار, کیا باتیں کر رہے ہیں آپ لوگ, کوئی حیا کرو. دستور کوئی دنیا میں ایسا ہے جو اس بات کی اجازت دیتا ہو کہ جس پارٹی سے آپ الیکٹ ہوئے ہیں, ایک طریقہ اس کا یہ ہے کہ جس پارٹی کو آپ نے چھوڑنا ہو آپ اس کی ممبرشپ سے استعفیٰ دیں. استعفیٰ دے کے پھر جا کے الیکٹریٹ کو بتائیں کہ وہ برے لوگ تھے اور وجوہات یہ اب میں نے اچھا فیصلہ کیا ہے. بلاول صاحب یہ جو کہہ رہے ہیں ایک تجویز کے طور پہ اس کو لے لیتے ہیں کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ عمر نہ بڑھائیں, لیکن جو وہ مدت کا دورانیہ ہے کہ 3 سال یا 5 سال اس کو فکس کر دیا جائے. ڈو یو لائک دس آئیڈیا؟ I hate this idea. You hate this idea. اس کا سبب ہے کہ یہ یس اس لیے کہ کانسٹیٹیوشن میں بڑی مشکل کے ساتھ 6 مہینے لگا کے 18 کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ کے ذریعے سے سارے پاکستان کی لیڈرشپ نے, جس میں 5 لا منسٹر بیٹھے ہوئے تھے, میں بھی تھا اس میں, فاروق نائک تھے اس میں وسیم سجاد تھے, اس میں SM ظفر تھے, اس میں خالد رانجھا تھے, ایک آدھ اور بھی لا منسٹر تھے, 6 تھے بلکہ. تو یہ سب نے مل کے آدھی رات والا جو یہ آئیڈیا ہے یہ کہاں سے آپ کو مڈ نائٹ جیکال, رات کو آنکنے والے گیدڑ یہ آپ تلاش کر رہے ہیں کہ جن کے ذریعے سے کوئی کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ ہو سکتی ہے. پھر یہ ہے کہ نون لیگ کے 3 وزیروں نے یہ کہا ہے کہ مارکیٹ میں 1 نہیں بلکہ 5 مسودے گھوم رہے ہیں. اس کا مطلب یہ قوم کے ساتھ آپ لیجسلیٹو فراڈ کر رہے ہیں. آپ یہ جو کہتے ہیں جی پارلیمنٹ کو سپریم ہم کرنا چاہتے ہیں, کون سی پارلیمنٹ؟ پہلے منتخب تو ہو کے آؤ نا, پھر پارلیمنٹ کی بات کرنا. اس لیے یہ سب فراڈ ہے, یہ سب مجبور لوگ ہیں, ان کے پاس کوئی اختیار نہیں ہے. ایک ڈنڈا پیر ہے, ڈنڈا پیر جدھر گھومنا چاہے ان کو یہ ادھر گھوم جاتے ہیں, ان کو گھمانا چاہے گھوم جاتے ہیں, اٹھانا چاہے اٹھ جاتے ہیں, بٹھانا چاہے بیٹھ جاتے ہیں. یہ سارا کمال ڈنڈا پیر کا ہے. اچھا, میں اس پہ ایک اور بھی چیز پوچھنا چاہ رہی ہوں. پاکستان تحریک انصاف کو ڈاکٹر صاحب ایک خدشہ تھا کہ یہ ترمیم سے پہلے, ترمیم کے بعد یا ترمیم کے ان بٹوین ملٹری کورٹ میں عمران خان صاحب کے ٹرائل پر بھی جائیں گے اور اس کے لیے حکومت حتی الامکان کوشش کرے گی. لیکن اسلام آباد ہائی کورٹ نے جب اسٹیٹ ریپرزنٹیٹیو سے پوچھا کہ مجھے پہلے بتائیں کہ ہونے جا رہا ہے کہ نہیں ہونے جا رہا, تو انہوں نے کہا نہیں ابھی کوئی ایسا ارادہ نہیں ہے. ہم اس کو خوشخبری کے طور پہ لیں کہ حکومت پیچھے ہٹ گئی ہے ملٹری ٹرائل سے؟ نہیں, شہریوں کا ملٹری ٹرائل ہونا, یہ 1933 میں ایک اسپیشل کورٹ بنائی تھی نازی جرمنی کے اندر ایڈلف ہٹلر نے. اس کے بعد دوسری کوئی مثال نہیں ہے دنیا میں کسی نے کبھی کوئی قبول کیا ہو. نہ ہی پاکستان کے لوگ کریں گے, نہ پاکستان تحریک انصاف کرے گی, اور ہم بالکل بھی نہیں کریں گے. عمران خان نے کیا کیا ہے جس کے لیے ایک طرف کہتے ہو معافی مانگو, معافی مانگو کا مطلب میں کھڑا ہو کہ کہوں آئی ایم سوری, اس کا مطلب ہے میں نے کوئی جرم نہیں کیا, صرف آپ کا مزاج میں نے خراب کر دیا تھا. اور مزاج کے اوپر بہت اچھا شعر یہ ہے
کہ میرے مزاج کا اس میں کوئی قصور نہیں، تیرے سلوک نے لہجہ بدل دیا میرا. اپنا سلوک ٹھیک کریں. جن کو بھرتی کیا گیا ہے لوگوں کی خدمت کے لیے، وہ لوگوں کی خدمت کریں، لوگوں کے اوپر حکمرانی کرنے کی کوشش نہ کریں. اپنے اپنے حلف کی اگر ادارے آج سے پابندی کرنا شروع کریں، کل شام کو بحران ختم ہو جائے گا. کہ جن کا کام ہے بارڈر پہ وہ بارڈر پہ کریں، جن کا کام ہے عدالت میں وہ عدالت پہ کریں. وہ مت دیکھیں کہ بابر روان کھڑا ہے، وہ مت دیکھیں کہ ایک کسان کھڑا ہے، وہ مت دیکھیں کہ ایک دہقان کھڑا ہے یا کوئی مزدور کھڑا ہے یا دیہڑی دار ان کے سامنے کھڑا ہے. اپنا کام کرتے نہیں، باقی سب کے کام ان کو آتے ہیں. انڈیویجول ہو، پاکستانی ہو، سب کو اردو میں رہنا. میں لاسٹلی آپ سے ایک بڑا امپورٹنٹ کوسچن کرنا چاہ رہی ہوں، کیونکہ بلاول بھٹو زرداری صاحب نے کہا ہے کہ اٹ ڈزنٹ میٹر کہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب ہوں یا منصور علی شاہ صاحب ہوں. ڈو یو تھنک اٹ میٹرز قاضی فائز عیسیٰ صاحب رہیں، ایکسٹینشن ملتی ہے یا ایج بریکٹ بڑھتا ہے یا وغیرہ وغیرہ مدت ہو، یا منصور علی شاہ صاحب آئیں؟ کیا ڈفرنس کیا ہوگا؟ وہ اعتزاز احسن سے پوچھ لیتے تو کبھی وہ ایسا نہ کہتے. اس لیے کہ جب مولوی چیف جسٹس بنتا ہے پنجاب کا تو ذوالفقار علی بھٹو کو پھانسی ہوتی ہے، ورنہ پھانسی نہیں ہو سکتی تھی، اس میں قید بھی نہیں ہو سکتی تھی. اس لیے یہ مت کہا کریں کہ فرق نہیں پڑتا. فرق پڑتا ہے. ایک دوسری میں مثال دیتا ہوں، یہ قیام پاکستان کے بعد کی مثال ہے اور بڑی بدقسمت مثال ہے، بڑی گھناؤنی مثال ہے. اور اس سے پہلی مثال جو تھی وہ بھگت سنگھ کی تھی. 24 سال کے ایک لڑکے کو پھانسی دینے کے لیے تاج برطانیہ نے ایک اپیل درمیان میں سے جو ہونی تھی وہ غائب کر کے فوری طور پہ اس کے ٹکڑے کیے اور راوی کے کنارے بیٹھ کے اس کو جلانے کی کوشش کی، جو لوگوں نے آ کے ناکام بنا دی. فرق پڑتا ہے. اس لیے مت کہا کریں وہ باتیں جن کے بارے میں تاریخ کا علم نہ ہو. جس طرح ایک خاتون سے کسی نے پوچھا کہ آپ کو تاریخ میں پسند کیا ہے، تو اس نے پہلی نے جواب دیا کہ مجھے بس 14 اگست کی تاریخ بہت پسند ہے. دوسری کو پوچھا آپ بتائیے، اس نے کہا تاریخ میں فکشن بہت پڑھتی ہوں. یہ وہ تاریخ دان ہیں، وہ لیڈر ہیں یار. یہ کیا مذاق کر رہے ہیں قوم کے ساتھ؟ یہ کیا انہوں نے ٹھٹھا لگایا ہوا ہے؟ یہ کیا نوٹنکی ہے؟ نہ کسی کے کوئی ڈیپتھ ہے، نہ کوئی پڑھتا ہے، نہ کوئی تھوڑا تحقیق کرتا ہے. کسی سے پوچھ لیتے ہیں بھائی کہ فرق پڑتا ہے. فرق پڑتا ہی ہے. وہ کہتے ہیں کہ کیسا پھر نہ جنا کوئی بنو اعظم میں، فخر ہوتا ہے قبیلے کا صدا ایک ہی شخص. وقت کیسے نہیں پڑتا؟ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے اسلام قبول کیا اور حضرت ارقم کے گھر سے تلوار نیام میں سے نکال کے کہا کہ آئیں چل کے کعبے میں تبلیغ کریں گے، اور آج کے بعد کھل کے ہم اپنا پیغام رسول محترم صلی اللہ علیہ وسلم رکھیں گے سب کے سامنے. فرق بندے ہی ڈالتے ہیں نا جی. اگر فرق سے نہیں پڑتا تو بندے کے نام کے اوپر لوگوں کو ووٹ ابھی تک مرنے کے بعد بھی کیوں پڑتے رہتے ہیں؟ فرق نہیں پڑتا تو آپ ایک دفعہ اپنے نام کے اوپر کو اٹھ کے ووٹ مانگ کے دیکھیں. ابھی جو امید پاکستان آئی تھی اپنے نام پہ ووٹ مانگا، اپنی سیٹ ہار گئے. جی یہ تو بلاول بھٹو زرداری صاحب نے کہا ہے نا کہ فرق نہیں پڑتا، لیکن آپ نے اس کو ایکسپلین کر دیا ہے. میں ون لائنر چاہوں گی ڈاکٹر صاحب آپ سے، بڑا امپورٹنٹ ہے. عمران خان صاحب کو اندر رکھنے کے لیے تو بہت کوشش کی جا رہی ہے، باہر آنے کے لیے کیا کوشش کی جا رہی ہے اور کیا چانسز موجود ہیں؟ باہر آنے کے لیے پنڈی میں جلسہ ہوگا. اب 25 کلومیٹر باہر ہم نہیں جائیں گے. راولپنڈی میں ایک سیاسی جماعت کو مری روڈ پہ اجازت دی گئی تھی. آج میں نے جو نارتھ کا پریزیڈنٹ ہے تیمور ملک، اس سے بھی میں نے بات کی تھی. درخواست ہم نے دے دی ہے فوری طور پہ ڈپٹی کمشنر راولپنڈی اجازت دے. اور ایک اور سیاسی جماعت کو ہمیں خوشی ہے اس کی بھی، لیاقت باغ دیا گیا تھا. ہمیں جلسے کے لیے لیاقت باغ دیا جائے اور فوراً اس کا فیصلہ کیا جائے. این او سی مجھے بتائیں کس قانون میں لکھا ہوا ہے کہ ڈپٹی کمشنر این او سی مانگتا ہے ہم سے؟ باقیوں کو وہ صرف سیکیورٹی کے لیے کہتا ہے درخواست دے دو. ہم بھی اس سے میں کہہ رہا ہوں اس کو پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے، ہمیں سیکیورٹی دو، ہمیں فیسیلیٹیٹ کرو اور آئین پہ عمل کرو اور ہمیں جلسہ کرنے دو. اور اس کے بعد انشاءاللہ العزیز لاہور کے دل کے اندر اور پاکستان کے دل کے اندر مینار پاکستان کے سائے میں بھی جلسہ ہوگا. آپ نے دیکھا کس طرح سے شرمناک انہوں نے حرکت کی کہ جہاں پورے لاہور کا گن پھینکا جاتا ہے وہاں سے بچیاں گزر رہی ہیں، بزرگ گزر رہے ہیں. 6 کلومیٹر چل کے لوگ وہاں پہ پہنچ گئے اور بیریئرز بھی لگائے ہیں، لیکن گورنمنٹ کا بالکل. ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ، آپ نے وقت نکالا. اور گورنمنٹ کا موقف اس سے فرق ہے. گورنمنٹ نے کہا جی ہم نے تو کوئی ایسا کام نہیں کیا، لیکن ریالٹی واقعی ایسی تھی کہ جس طرح وہ ملا این او سی کلیئر ہوا
टाइम ड्यूरेशन का भी फ़र्क था, और जैसे कि डॉक्टर बाबर रहमान साहब ने कहा कि अब हम जो जलसा पिंडी में करेंगे फिर लाहौर में करेंगे, तो यकीनी तौर पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अब कमर कस चुकी है। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से जब वापस आएंगे तो ये तो थी वो जमात जो अपने कायद को छुड़ाने के लिए बात कर रही है और आईनी तरमीम का जो पैकेज उसके खिलाफ बात कर रही है। बात करेंगे इत्तेहादी जमात के रिप्रेजेंटेटिव से, हुकूमती जमात के रिप्रेजेंटेटिव से कि वो क्या सोचते हैं। एक ब्रेक के बाद वेलकम बैक। ब्रेक के बाद हमें ज्वाइन किया है मुस्लिम लीग नून से अली गौहर बलोच ने, और हमारे साथ मौजूद होंगे सूबाई वज़ीर नासिर हुसैन शाह साहब भी। अली गौहर बलोच साहब, मुझे बताएं कि आप जो आईनी तरमीम करने की कोशिश कर रहे हैं, आपने ज़ाहिर है कि बहुत ज़्यादा कोशिश कर ली है लेकिन नतीजा नहीं निकल रहा, ये इतनी जल्दी क्यों है और इसके ज़रा थोड़े से फ़ायदे बताएं आप कि क्यों गवर्नमेंट जो है वो एक तरमीम करती है, फिर उस पर ऑर्डिनेंस ले आती है और फिर से एक क्लैश पैदा हो जाता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, पार्लिमान का काम कानून साजी करना है और पार्लिमान इदारा ही कानून साजी का है, और यकीनी तौर पर मैं समझता हूँ कि ये बड़ा ऐसा इक़दाम है कि पार्लिमान अपना काम कर रही है और ज़िम्मेदारी के साथ कर रही है। तनकीद तो इस बात पर होनी चाहिए कि अगर पार्लिमान वक्त ज़ाया कर रही है, कानून साजी नहीं कर रही, तो उस बात पे तनकीद होनी चाहिए। ये तो बड़े तज्जुब वाली बात है कि कानून साजी के ऊपर एतराज़ किया जाता है। दूसरी बात यह है कि जब भी कोई तरमीम या कोई कानून लाया जाता है तो जाहिर है कि वो पहले काबीना में पेश किया जाता है, उसके ऊपर इत्तेहादी और बाकी लोगों की राय दी जाती है। वो अभी मराहिल जो है जो इत्तेहादियों के साथ और हत्ता के वो पॉलिटिकल पार्टीज भी जो कि अपोजिशन में, उनके साथ भी राब्ते के मराहिल तय हो रहे हैं। और एक वक्त तो वो होता था जब पूरी असम्बली को एक कर्नल लियाकत चलाता था, उसका वहाँ पर ऑफिस होता था, वो ही कानून बताता था कौन सा पास होना है और एक एक मिनट में 10-10 कवानीन जो थे वो पास हो जाया करते थे। लेकिन ये एक जमहूरी हुकूमत है, जाहिर है अपोजिशन जिस तरह से कि मौलाना फजल रहमान, लेकिन मेरे लिए ये समझने से कासिर हूँ, मैं ये बात समझने से कासिर हूँ कि आप उम्रता बंदयाल के दौर पे तनकीद करते हैं, फिर एक चीफ जस्टिस जो पसंद के नहीं होते उस पर आप जो सू मोटो है उसको पार्लियामेंट के थ्रू ही तरमीम करके एक मुतारफ़ करवाते हैं, फिर उसके बाद उस पर ऑर्डिनेंस ले आते हैं, उस वक्त ऑर्डिनेंस लेकर आते हैं जब काजी फाजीसा साहब मौजूद होते हैं, फिर उस ऑर्डिनेंस पे जब प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर की मीटिंग होती है, कमेटी बैठती है, तो फिर उस पर अमल भी हो जाता है। फिर ज़ाहिर है कि 30 सितंबर की एक डेट भी तय हो जाती है कि जिसमें 63A का फैसला करना है और सुनना है। तो मेरे लिए ये समझने की मुझे आई डोंट नो, आई कैन नॉट गेट इट कि एक ही प्राइम मिनिस्टर, वही लॉ मिनिस्टर और दो मुख्तलिफ अदवार और दो मुख्तलिफ तरीक़ाकार, दो मुख्तलिफ शख्सियात के लिए। नासिर हुसैन शाह साहब, बहुत शुक्रिया आपने वक्त दिया है। मुझे बताइएगा कि आप लग रहा है कि बहुत ज़्यादा दोस्ती निभा रहे हैं नून लीग के साथ, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर साहब शायद इतनी मुलाकात नहीं कर पाए मौलाना साहब से जितनी बिलावल भुट्टो साहब ने की है, बल्कि वो तो कह चुके हैं कि कामरान मुर्तज़ा साहब फ़ोन भी नहीं उठाते। वाले मोहम्मद। देखें, चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब वही बात कर रहे हैं जो हमारे मंशूर में है, और कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स को हम सपोर्ट करते हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, और इसी वजह से हम इस बात को आज भी जो उन्होंने बार में गए वहाँ पे ख़िताब किया या फिर क्वेश्चन आंसर्स हुए, उसमें उन्होंने इन सारी चीज़ों को मुकम्मल तौर पर ब्रीफ भी किया। देखिए, हम किसी पर्सन स्पेसिफिक कानून के लिए नहीं है कि जिस तरह एक गुमान हो रहा है कि किसी एक ही शख्सियत को कोई एज रिलैक्सेशन दे के या उसको कह के, और वो सीधी बात अगर जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब के लिए सब भी बात कर रहे हैं कि कोई उनके लिए सब कुछ हो रहा है, तो ऐसा नहीं है। हालांकि जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब की ही वजह से ये इलेक्शंस मुमकिन हुए। आपके इल्म में है कि वो जो 60 दिन 90 दिन की बातें थी वो नहीं हुई और ये इलेक्शन डिले हो रहे थे। ये काजी फाइज ईसा साहब ही थे जिनकी वजह से ये मुमकिन हुआ और इलेक्शन हुए। और लेकिन जो कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स हैं, क्या दूसरे जिन ममालिक का हम लोग देते हैं। हाँ जी शाह जी, कासिम सूरी की जो रूलिंग थी उसको जो कोर्ट ने ओवर रूल किया था, रात के 12 बजे अदालत खुली थी, उसमें उमरत बंदयाल साहब थे। तो
یعنی کہ اگر کوئی اچھا کر رہا ہے تو وہ بہت اچھا ہے، مگر اگر وہ آپ کے خلاف ہے یا ایون پی ٹی آئی کے خلاف ہے تو پھر وہ بہت برا ہو جاتا ہے. آپ پلیز کنٹینیو کریں. دیکھیں میں آپ کو عرض کروں کہ عمر عطیہ بندیال صاحب بھی ہمارے لیے محترم تھے جب وہ چیف جسٹس تھے، ہیں اللہ ان کو زندگی دے، لیکن وہ جو انہوں نے ایکٹ کیا آیا وہ آپ نے دیکھا تھا اس دن کہ کیا ہوا تھا کہ آئین کو مکمل طور پر جس طرح کیا گیا وہاں پہ سوری صاحب کی طرف سے، جو ایک ووٹ آف نو کانفیڈنس کو غیر آئینی طور پر انہوں نے اپنی ایک ورڈکٹ دی اور اس کو اجلاس کو بھی ختم کیا، تو ظاہر ہے عدالتوں کو اپنا کام جو ہے وہ کرنا ہے. اور ہم صرف جو بات کر رہے ہیں وہ بالکل سمپل کہ جو آئین ہے وہ پارلیمنٹ کا کام ہے، اور آئین کو ری رائٹ کرنا جو ہے وہ تمام تر احترام کے ساتھ، عدالتوں کے احترام کے ساتھ، یہ عدالتوں کا کام نہیں ہے. ٹھیک ہے، چلیں اگر آئین میں لکھا ہوا کچھ ہے اور جی کہ ری رائٹ کرنا جو ہے وہ ظاہر ہے کہ پارلیمنٹ کا اختیار ہے. یہ علی گوہر بلوچ صاحب بھی کہہ چکے تھے، یہ ہم بھی مانتے ہیں، یہ تو بہت سارے لوگ آپ کے پارلیمنٹیرینز بھی آن ریکارڈ کہہ چکے ہیں کہ ہم لوگ قانون سازی کے لیے یہاں پہ موجود ہیں. لیکن بلوچ صاحب مجھے صرف یہ بتا دیں کہ کیا امپروومنٹ آ جائے گی ہمارے اس رینک میں جو بہت نیچے گر چکا ہے قانون و انصاف کے، کہ جب آپ آئینی عدالت بھی بنا دیں گے؟ اور کیا آپ اتفاق کرتے ہیں، بلاول بھٹو سرداری صاحب نے آج کہا ہے تقریب میں کہ جی آج آپ ایج نہ بڑھائیں، ایک مدت کا تعین کر دیں کہ یہ 3 سال یا 5 سال، دیٹس واٹ آئی گاٹ، جو بھی انہوں نے بولا اس میں سے، کہ یہ اتنی مدت کے لیے چیف جسٹس صاحب آئے. اور پھر آئینی عدالت کے قیام کے بعد کیا حیثیت کیا رہ جائے گی پھر سپریم کورٹ کی؟ دیکھیں جس طرح سے آپ پہلے آپ نے بندیال صاحب کے وقت کا ذکر کیا، پھر اس سے پہلے کھوسا صاحب اور اس سے پہلے کچھ اور انتہائی محترم ججز جو کہ ریٹائرڈ ہو چکے ہیں، اس کا قاضی فائز صاحب کے ٹائم کے ساتھ آپ کمپیریزن نہیں کر سکتے. اس وقت تو یہ حالات ہوتے تھے کہ چیف جسٹس صاحب آل ان آل ہوتے تھے، اپنی من پسند کے 2-3 جج ہوتے تھے جن کے اوپر ہر کیس بھیج دیا جاتا تھا، اور باقی عدلیہ کے جو ججز تھے اور چاہے وہ سینئر جج تھے ان کی طرف کوئی خاص کیس ہی نہیں بھیجا جاتا تھا، کوئی فل کورٹ نہیں بنایا جاتا تھا. قاضی صاحب نے تو اپنے جو اختیارات تھے وہ کمیٹیوں کے سپرد کر دیے اور صحیح جمہوریت کی، اور لائیو سٹریم کے اوپر ساری مطلب ہے کہ ہیئرنگ دکھائیں پورے پاکستان اور پوری دنیا کو. اور آپ نے دیکھا کہ وہ تو اس وقت تو جو سینئر جج تھے ان کو کارنر کر دیا گیا تھا اور ان کی طرف کوئی کیس بھیجا نہیں جاتا تھا. ایک ڈکٹیٹرشپ قائم کر دی گئی تھی اور من پسند کے فیصلے لیے جاتے تھے، مانیٹرنگ ججز لگائے جاتے تھے، اور یہ کہا جاتا تھا نہیں تو یہ من پسند کے فیصلے آپ کو تب یاد نہیں ہیں جب اسلام آباد کے 6 ججز نے خط لکھا تھا تو سر ان کے بھی تو ریزرویشنز تھے. جی وہ جو 6 ججز نے خط لکھا ہے تو اس کے اوپر ظاہر ہے کہ اس کی بھی عدالتوں میں ہیئرنگ ہوئی اور اس کا بھی جائزہ لیا گیا. تو یہ تو مطلب ہے کہ اس پہ تو کوئی دوسری رائے نہیں ہے کہ مطلب ہے ان چیزوں کے اوپر یہی وہ وقت ہے نا، ایک جمہوری ٹائم ہے کہ جس کے اوپر ان تمام چیزوں کو ایڈریس کیا جا رہا ہے. اور جہاں تک بلاول بھٹو صاحب کی بات کی ہے، جس طرح انہوں نے کہا کہ جو مساق جمہوریت ہوا تھا اس کے اندر یہ چیز لکھی گئی تھی کہ آئینی کورٹ بنائی جائے گی، تو ظاہر ہے کہ اس سے پی ایم ایل این اور پاکستان پیپلز پارٹی تو پیچھے نہیں ہٹ سکتے. چلیں یعنی میں یہ سم اپ کرتی ہوں کہ پیپلز پارٹی ہو یا پھر نون لیگ ہو، دونوں کا اس بات پہ اتفاق ہے کہ آئینی عدالت تو ہر صورت میں امپورٹنٹ ہے اور وہ اس پہ بات تو ہونی چاہیے. پھر ظاہر ہے کہ آپ مولانا صاحب کو منانے میں کتنے کامیاب رہتے ہیں یہ ڈپینڈ کرتا ہے ہوں گے بھی یا نہیں ہوں گے، کیونکہ چانسز نہیں نظر آ رہے. شاہ جی میں آپ سے سوال کرتی ہوں، پھر میں بلوچ صاحب کی طرف آؤں گی. مجھے صرف یہ بتائیں کہ اگر 63A کا فیصلہ ہو جاتا ہے اور پھر اس کے بعد یہ اجازت مل جاتی ہے، ایک ہائپوتھیٹیکلی ہم ایک بات کر رہے ہیں، اور پھر پی ٹی آئی کے جو بھی لوگ ہیں وہ ووٹ ڈال سکتے ہیں جو آپ پیکج لے کر آ رہے ہیں اس پہ، کیا فیوچر کیا ہے اس کا؟ دیکھیں 63A یا دیگر جو بھی چیزیں ہیں کیا میں جو ری رائٹ کی آپ کو بات کی، یہ بات کیسے شروع ہوئی؟ دیکھیں 2 چیزیں ہیں اس میں کہ اگر کوئی فائنینشیل ووٹ کرتا ہے یا اپنی جو سیٹ کے اگینسٹ جو بھی ان کے جو ہیڈ ہوتا ہے اس کے اپنے اس کے خلاف ووٹ کرتا ہے تو اس کی
डी सीट ہوتا ہے. ہاں. لیکن یہ کہیں آئین میں نہیں لکھا کہ اس کا ووٹ بھی کاؤنٹ نہیں ہوگا، جس طرح لاہور ہائی کورٹ کے ایک حکم میں یہ کیا گیا. یہ آئین کو ری رائٹ کرنے کے لیے مثال جی میں کہہ رہا ہوں. تو آپ بہت سارے اس طرح کی مثالیں ہیں جو عدالتی فیصلے آئے. دوسری بات یہ کیوں آئین میں کیوں موجود ہے کہ وہ اپنا حق استعمال کرے. ووٹ آف نو کانفیڈنس کیوں آتا ہے کہ اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ وہ اس پالیسیز نہیں ہیں، آدمی کا ایک ضمیر بھی ہوتا ہے، اگر وہ کوئی اس بات کو کرتا ہے کہ جی میں نہیں اس بات کو مناسب سمجھتا اور وہ چاہتا ہے کہ میں یہ ووٹ دیتا ہوں اور پھر وہ ڈی سیٹ ہوتا ہے، تو پھر اس کو دوبارہ الیکشن میں جانا ہوتا ہے تاکہ اس کے حلقے کے لوگ یا عوام فیصلہ کریں کہ آیا یہ جس کو ہم نے الیکٹ کر کے بھیجا ہے، اگر اس نے کوئی اسٹیپ لیا ہے، کوئی اس نے فیصلہ کیا ہے، وہ صحیح ہے یا غلط ہے. نہیں تو آپ اس کا راستہ روک رہے ہیں. وہ جو چیز پاکستان پیپلز پارٹی نے ختم کی، جو پریزیڈنٹ آصف علی زرداری صاحب نے 52B کا راستہ ہمیشہ کے لیے ختم کیا، اور جو غیر آئینی طریقہ کار تھے اس کو ختم کر کے، اور آپ کے علم میں ہے کہ خان صاحب کی جو گورنمنٹ تھی اس کو آئینی طور پر پہلی دفعہ کوئی پرائم منسٹر ووٹ آف نو کانفیڈنس کے ذریعے اترا. نہیں تو آپ کے علم میں ہے کہ یہاں پہ 18 ماہ حکومتیں رہی ہیں، 22 ماہ رہی ہیں، 3 سال رہی ہیں، اور ان کو غیر آئینی طور پر ہٹایا گیا. عدالتوں کے احکامات پہ ان کو ہٹایا جاتا رہا ہے. تو اس چیز کا راستہ روکنے کے لیے ایک پروسیس کو، عمل کو جاری رکھنے کے لیے کیا ہونا چاہیے؟ تو یہ کیونکہ گورنمنٹ تو وہی ہوگی جس کے پاس اکثریت ہوگی. وہ نو کانفیڈنس اس پہ کب آئے گا؟ جب اس کے لوگ اس سے منحرف ہوں گے، اس کے فیصلوں سے، اس کی باتوں سے وہ کہیں گے کہ ہم اس پہ متفق نہیں ہیں، تو وہ اپنی سیٹ چھوڑنے کے لیے بھی تیار ہوتے ہیں. اگر 63A کی تشریح والا معاملہ سارٹ آؤٹ ہو جاتا ہے تو پھر ووٹ کاؤنٹ ہو سکتا ہے. لیکن میرا سوال یہ ہے بلوچ صاحب، اگر یہ نہیں ہوتا، اگر جو آپ کرنا چاہ رہے ہیں یا پیپلز پارٹی جو کرنا چاہ رہی ہے یہ ہوتا ہی نہیں ہے، ممکن ہی نہیں ہوتا، تو پھر حکومت کے پاس کیا آپشن ہے؟ کیونکہ پیشگوئی کی جا رہی ہے کہ شاید آپ زیادہ دیر کے لیے پھر ٹکتے ہوئے دکھائی نہیں دے رہی آپ کی گورنمنٹ. دیکھیں یہ تو وہ پہلے ایک ٹائم تھا جب آپ کو یاد ہے نا، وہ صافی فعال بھی نکالا کرتے تھے اور اس طرح کی بھی وہ چیزیں ہوتی تھیں. پھر وہ طوطے نکالتے تھے. اچھا طوطے فال کے کتنی دیر کوئی حکومت چلے گی اور کتنی دیر نہیں چلے گی. تو میرا خیال ہے کہ فال نہیں نکالنی چاہیے. قانون سازی پارلیمان دھیان سے بات کریں. ناصر حسین شاہ صاحب کی پارٹی کے بھی کچھ لوگ فال نکال چکے ہیں، ویسے ہی بتا رہی ہوں. دیکھیں بات یہ ہے کہ پارلیمان کا کام قانون سازی ہے، اور اس کے لیے جمہوری طریقے کے ساتھ ایفرٹ کرنا، سیاسی پارٹی کے ساتھ رابطہ کرنا، یہ جمہوریت کا حسن ہے. چاہے جائے کہ آپ پارلیمان کے اندر ایک منٹ میں میجورٹی اتنی نہ ہوتے ہوئے بھی قوانین کو بلڈوز کر دیں، اور جو بائی لاز ہیں اسمبلی کے اس کو بھی بالائے طاق رکھیں. اس سے زیادہ بہتر ہے کہ آپ لوگوں کو منائیں، لوگوں کو رابطہ کریں، لوگوں کے ساتھ ان کو قائل کرنے کی کوشش کریں. اگر ہم تعداد پوری کر سکے تو پھر آئینی ترمیم ہو جائے گی. اگر تعداد پوری نہ ہوئی ہو اس کے اندر تو نہیں ہوگی. اور یہی جمہوری طریقہ ہے، یہی قانونی طریقہ ہے، یہی آئینی طریقہ ہے. اس میں تو کوئی تعجب والی بات نہیں. تعجب والی تو وہ بات تھی جب قومی اسمبلی کے اندر قوانین کو بلڈوز کیا جاتا تھا. تو پھر یہ خواجہ آصف صاحب کیوں کریں نمبر پورے ہیں؟ مولانا صاحب ساتھ ہوں گے نہ ہوں؟ ون لائنر پلیز. دیکھیں یہ تو اگر نمبر پورے ہو گئے تو مولانا صاحب ہمیں امید ہے کہ ساتھ ہوں گے. لیکن اس کے علاوہ بھی اگر نمبر پورے ہو سکتے ہیں، اگر نمبر پورے ہو گئے تو پھر میں سمجھتا ہوں کہ یہ ترمیم ہو جائیں گے. اور یقینی طور پر یہ ایک آئینی ترمیم ہے، اس سے پاکستان کے عوام کو فائدہ ہے. ٹھیک ہے، چلے آپ کہہ رہے ہیں نمبر پورے ہو گئے تو ہو جائے گی، نہیں ہوئے تو پھر نہیں ہوگی. شاہ جی آپ سے، شاہ صاحب ون لائنر چاہیے. نمبر پورے ہیں ہمارے، بلاول بھٹو زرداری صاحب نے بھی کہا ہے اور خواجہ آصف صاحب بھی کہہ رہے ہیں نہیں بھی ہوتے مولانا صاحب تو نمبر پھر کیسے پورے ہیں؟ دیکھیں ایک بات پہلے میں آپ کو عرض کروں کہ جو ایک مس پرسپشن ہے کہ اگر یہ کوئی آئینی ترامیم نہیں ہوتی تو گورنمنٹ کو کوئی خطرہ ہے. یا دیکھیں یہ جو ریزرو سیٹس یا دیگر ان کے باوجود بھی جتنی یہاں پہ گورنمنٹس ہیں، فیڈرل گورنمنٹ ہو یا پروونشل گورنمنٹس ہیں، ان کو کوئی خطرہ یا کسی قسم کی کوئی ایشو نہیں ہے.
ان کے نمبر پورے ہیں. اگر فیڈرل گورنمنٹ میں بھی ریزرو سیٹیں فل مل جاتی ہیں, وہ بھی فیصلہ آپ کے سامنے ہے کہ گئے تھے سنی اتحاد کونسل والے اور فیصلہ یہ آیا کہ یہ پی ٹی آئی کو دے دی جائیں, لیکن گورنمنٹس کو کوئی پریشانی نہیں. سندھ میں ہمیں کوئی ایشو نہیں, پروونشل گورنمنٹ میں, پنجاب والوں کو کوئی ایشو نہیں, بلوچستان میں کوئی ایشو نہیں, کے پی میں اور مضبوط ہو جائے گی پی ٹی آئی یا سنی اتحاد کونسل کی. شاہ جی, ناصر حسین شاہ صاحب بہت شکریہ وقت دینے کا, علی گور بلوچ صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ. اور ناظرین, ظاہر ہے کہ یہ تو رساکشی چلتی رہے گی. ایک بریک لیں گے, جب بریک سے واپس آئیں گے تو بات کریں گے سرزمین فلسطین کی. ویلکم بیک ناظرین. جو عبرت سے نہ سمجھے دلائل بھی نہ مانے تو قیامت خود بتائے گی قیامت کیوں ضروری تھی. اگر کسی کا دل غازہ کے معصوم بچوں کی چیخیں نہیں چیر سکیں, بوڑھی ماں کی آہو بکا اگر کلیجہ نہیں چیر سکی, جوان بیٹے کا لاشا اٹھائے بوڑھا باپ اور اس کے آنسوؤں سے بھیگی اور سسکیوں بھری آہو زاری اگر دل کو جھنجھوڑ نہیں سکی, تو پھر ایسی انسانیت کو قیامت خود بتائے گی کہ قیامت کیوں ضروری تھی. بم دھماکوں کی گونج اگر آپ کے کان نہیں چیرتی, لڑاکا طیاروں کی گرگراہٹ آپ کی سماعتوں کو چونکا نہیں رہی, ٹینکوں کی گرجدار آواز اگر آپ کو دہشت زدہ نہیں کر رہی, گولیوں کی تڑتڑاہٹ بھی اگر آپ کو کانپنے پر مجبور نہیں کر پا رہی, تو پھر قیامت خود بتائے گی قیامت کیوں ضروری تھی. لاکھوں بے گھر ہونے والے افراد کی بے بسی اگر آپ کی آنکھوں میں نمی نہیں لا رہی, خیرات ملنے کے انتظار میں کھڑے بے بس افراد کو گولیوں سے چھلنی کرنے کا عمل آپ کو اگر گرا نہیں گزر رہا, گڑیا کو ہاتھ میں پکڑے بکھرے بالوں اور بڑی بڑی آنکھوں والی معصوم چھوٹی سی بچی کی خوف زدہ تصویر آپ کے رونگٹے کھڑے کرنے میں ناکام ہو گئی ہے, تو پھر قیامت خود بتائے گی کہ قیامت کیوں ضروری تھی. کسی کی زمین پر ناحق قبضہ کر کے عوام کو بے دخل کرنا اگر آپ کو ظلم محسوس نہیں ہوا, کسی کی عبادت گاہوں کو بسمار کرنا بھی آپ کو گناہ عظیم نہیں لگا, اور مکینوں کے مکان, بچوں کی کلکاریوں سے ہری بھری گلیاں اور خواتین کی سرگوشیوں سے چہچہاتی بستیاں اگر آگ اور بارود کی بارش سے کھنڈرات میں تبدیل ہو گئیں اور آپ کا ضمیر سویا رہا, تو پھر قیامت خود بتائے گی قیامت کیوں ضروری تھی. ایک انسان کا قتل پوری انسانیت کا قتل ہے, مگر جہاں ہزاروں بے گناہ تہ تہ کر دیے گئے, ماؤں کی گود اجاڑ دی گئیں, سہاگنوں کے سہاگ شہید کر دیے گئے, معصوم بچوں کی مائیں ان سے جدا کر دی گئیں, اور پورے خاندان گولیوں, بموں, ٹینکوں اور میزائلوں سے خاکستر کر دیے گئے, اور دنیا کے سینکڑوں ممالک کے انسان قرارداد پاس کرنے اور ظالم کو مجرم قرار دینے کے باوجود بھی اگر کچھ نہیں کر سکے, تو پھر قیامت خود بتائے گی قیامت کیوں ضروری تھی. اسرائیل ایک بدمست ہاتھی اور خونخوار بھیڑیے کی طرح پاگل مگر مکمل ہوش و آواز اور منصوبہ بندی کے تحت فلسطینیوں کو ان سے ان کی ارض مقدسہ چھیننے پر عمل پیرا ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ یمن, لبنان اور ایران میں بھی جنگ کا دائرہ وسیع کرتے ہوئے اپنی دہشت کی دھاک بٹھانے کے ساتھ ساتھ مشرق وسطیٰ کا امن تباہ کرنے پر تلا ہوا ہے, جبکہ UNO اور دیگر عالمی انسانی حقوق کے ادارے صرف قراردادیں پاس کرنے اور فریقین کو ایک ایک قدم پیچھے ہٹنے کی درخواستیں کر رہے ہیں, ایک ایک قدم پیچھے ہٹنے کی. لیکن میں پوچھنا چاہتی ہوں, دنیا میں امن قائم کرنے کے ٹھیکیدار اقوام متحدہ سمیت انسانی حقوق کی عالمی تنظیموں سے میں پوچھنا چاہتی ہوں کہ کیا کون پیچھے ہٹ جائے؟ کیا شہید بھائی کا جسم اٹھانے والی بہن ایک قدم پیچھے ہٹ جائے؟ جوان بیٹے کا جنازہ پڑھنے والا باپ کیا ایک قدم پیچھے ہٹ جائے؟ معصوم بچوں کو بھوک سے بلکتے دیکھتی ماں اس کے لیے کھانا تلاش کرنے کی بجائے ایک قدم پیچھے ہٹ جائے؟ یا پھر خیرات لینے کے لیے لائن میں لگے کھڑے بے بس عوام میں قدم پیچھے ہٹ جائے؟ یا پھر ہزاروں من وزنی اینٹ, سیمنٹ اور بجری کے ملبے کے نیچے دبے انسانی لاشیں نکالنے والے مجبور مددگار ایک قدم پیچھے ہٹ جائیں؟ کون پیچھے ہٹ جائے؟ سجدوں میں پڑے آہذاری کرتے رب تعالیٰ کے قہر یا کرم کو پکارتے مجبور و مقہور
ایک قدم پیچھے ہٹ جائیں، یا پھر اللہ تعالیٰ کے محبوب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں شکوے کے ہاتھ اٹھائے امت مسلمہ ایک قدم پیچھے ہٹ جائے؟ آنسوؤں سے لبریز، کپ کپاتے ہوئے ہونٹ اور لرزتے ہاتھ بارگاہ ایزدی میں اٹھائے مظلوم ایک قدم پیچھے ہٹ جائیں۔ غزہ کے مظلوموں کے قدم تو شاید ناظرین ایک قدم پیچھے ہٹ جائیں، مگر مجھے بتائیں آسمان کا سینہ چیرتی عرش مولا کو بلاتی ان کی عرضیاں کیسے پیچھے ہٹ جائیں گی؟ قبلہ اول کی سرزمین لہو سے تر ہوئی اللہ کے حضور گواہ بننے سے کیسے پیچھے ہٹ جائے گی؟ معصوم بچیوں کی اللہ کے حضور بھیجی گئی مظالم کی رداد کیسے ایک قدم پیچھے ہٹ جائے گی؟ شہیدوں کے خون سے لبریز اور ارض مقدسہ کی مہک سے لتھڑی ہوائیں روزہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر دستک دینے اور امت محمدی کے قصے سنانے سے کیسے پیچھے ہٹ جائے گی؟ کیا آسمان زمین پر ہوتے مظالم کو دیکھنے سے پیچھے ہٹ جائے گا؟ یا پھر تاریخ ظلم کے اس باب کو اپنی کوکھ میں جگہ دینے سے پیچھے ہٹ جائے گی؟ مجھے بتائیں، ایسا نہیں ہوگا، بلکہ روز قیامت، روز محشر، قیامت خود بتائے گی کہ قیامت کیوں ضروری تھی۔ اللہ حافظ۔